अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है दक्कन के खूंखार बूर बच्चे। इसके मुसन्निफ़ हैं नवाब कुतुब यार जंग। सन 1887 में हिंदुस्तान के अंग्रेज़ी अखबारों बिलखुसूस टाइम्स ऑफ इंडिया में ये दिलचस्प बहस हफ्तों महीनों तक छिड़ी रही कि लेपर्ड और पैंथर में क्या फ़र्क है। मज़ामीन पढ़ने के बाद जब कभी किसी शिकारी से मेरी मुलाकात हुई, मैंने इस बारे में ज़रूर दरियाफ़्त किया कि लेपर्ड और पैंथर में क्या फ़र्क है, मगर कोई भी इन दरिंदों का आपस में फ़र्क मुझे ना समझा सकता। सन 1896 में फिर शिकारी मज़मून निगारों में इस बहस का सिलसिला शुरू हुआ। मैं उस ज़माने में रियासत हैदराबाद दक्कन के जनरल नवाब सर अफसरुल मलिक की खिदमत में अर्दली अफसर था। जनरल साहब मरहूम की अंग्रेज़ी और ज़ाती ख़त व किताबत का काम नीज़ अखबारों के मज़ामीन का इंतखाब और उन्हें पढ़ कर सुनाना भी मेरे फ़राइज़ में दाखिल था। जनरल साहब ने पुराने अखबारात के तराशों का एक ढेर मुझे इनायत फरमा कर पढ़ने का हुक्म दिया। उनके पढ़ने में 10-12 दिन लगे और आखिर नतीजा जिस पर इस दिमाग सोजी के बाद में पहुंच सका ये था कि पैंथर और लेपर्ड में सिवाय मकामी आबो हवा और गिरदो पेश के कोई बय्यन फ़र्क नहीं है। ये एक ही दरिंदे के दो नाम हैं। नैनीताल और गिरदो पेश के पहाड़ी बाशिंदे उसे भगीरा कहते हैं। चीता, सोन चीता, बाघ, ओनार और तेंदुआ इसके हिंदी नाम हैं। फ़ारसी में पलंग, बलोची में डेहू, कश्मीरी में सो और तेंदुआ, बंधील खंड में गोर बच्चा या बूर बच्चा कहते हैं। दक्कन में भी उसे बूर बच्चा कहा जाता है। ये दरिंदा घरेलू बिल्ली से 3 गुना बड़ा और शेर से किसी कदर छोटा होता है। वैसे इसके कद्दो कामत का कोई मयार मुकर्रर नहीं। शिकारियों ने मुख्तलिफ माप अपनी तसानीफ़ में दर्ज किए हैं। सन 1896 की इब्तिदा से सन 1931 तक मुझे मतवातर बूर बच्चों से वास्ता रहा है। आसिफ नगर के शुमाल में टुत्ती पहाड़ी से शुरू करके दरिंगल, करीम नगर, आदिलाबाद, उस्मानाबाद, बैड़ तालका, हंगूली, टांडूर, इन सब मकामात पर मैंने बूर बच्चे कसरत से देखे और कहीं कहीं शिकार भी किए, मगर मैं 36 साल के इस तवील तजर्बे के बाद भी बूर बच्चे के कदो कामत का कोई मयार मुकर्रर ना कर सका। मैंने आसिफ नगर के पहाड़ों में हज़रत बादे पा की दरगाह से मंसूब सबसे बड़ा बूर बच्चा मारा है। ये 7 फुट 5 इंच लंबा था। बास छोटी शेरनियाँ भी इसके बराबर होती हैं। देखने में ये बूर बच्चा भी शेर से कम ज़बरदस्त ना मालूम होता था। अक्सर शिकारियों की किताबों में इससे भी बड़े बूर बच्चे का जिक्र है, मगर शायद ही कोई 4 या 5 इंच इससे बड़ा हो। हज़रत बादे पा की दरगाह से मंसूब बूर बच्चे का कद्दो कामत इतना बड़ा इसलिए था कि एतकाद की बिना पर कोई उसे हलाक करने की जसारत ना करता। तकरीबन 15 बरस से ये इन पहाड़ों में रहता आया था। हर दूसरे तीसरे दिन हमारे फ़ौजी रिसाले की एक आध बकरी ले उड़ता। उसे किसी का खौफ था न खाने के लिए बकरियों की कमी। चुनाचे खूब फरबा होना और एज़ा का अच्छी तरह नशोनुमा पाना इन हालात का लाज़मी नतीजा था। जब मैंने उस मूसी का ताक़ुब शुरू किया तो रिसाले के मुतअद्दिद रिसालेदार और जमादार किस्म के लोग बहुत इसरार के साथ मुझे रोकने की कोशिश करने लगे। उन्हें यकीन था कि ये हज़रत बादे पा का पाला हुआ या उनके ज़िल्ले आतिफ़त में पला हुआ दरिंदा है। उनके मज़ार पर
ان کے مزار پر دم سے جھاڑو دیتا ہے۔ اول تو کوئی اسے مار نہیں سکتا، اور اگر کسی نے مارا تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ انہی بیہودہ مفروضوں کی وجہ سے بور بچہ سال ہا سال تک محفوظ رہا۔ اس کے شکار کا واقعہ لطف سے خالی نہیں۔ میری گائے کی ایک بچیا 3 سال کی، خود اچھی خاصی گائے تھی، اس موذی نے پہاڑی پتھروں میں گھیر کر مار ڈالا۔ گھیرنے میں بور بچے کی مادہ بھی شریک تھی۔ چرانے والا 15 برس کا لڑکا تھا، اس کے ساتھ اس کے ہمسن رسالے کے 2 لڑکے اور بھی تھے۔ مادہ بور بچہ اس بچیا کو گھیر رہی تھی۔ یہ ان لڑکوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا اور ڈر کر پہاڑی کے اوپر بھاگ گئے۔ وہاں سے انہیں بچیا کا پتھروں میں بھاگ کر آنے اور بور بچے کا اسے گرانے کا منظر صاف نظر آیا۔ جب بور بچے کے جوڑے نے بچیا کو ہلاک کر کے کھانا شروع کیا تو یہ لڑکے اوپر ہی اوپر پہاڑ کے راستے دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور اطلاع دی۔ میں اسی وقت رائفل لے کر روانہ ہوا۔ ایک بڑے پتھر پر چڑھنے کی کوشش میں جو ان بور بچوں سے 40 گز کے فاصلے پر تھا، میرے بوٹوں کی وجہ سے کچھ آواز پیدا ہوئی۔ غالباً وہ دونوں میری طرف ہی دیکھ رہے تھے، کیونکہ فوراً پتھروں کے شگاف میں اندر کی طرف بڑھ کر نظروں سے غائب ہو گئے۔ دن کے 11 بجے تھے۔ میں ایک اور چٹان پر ہرے پتوں کی آڑ لگانے کی ہدایت دے کر چلا آیا۔ ایک جوان کو ننگے پیر وہاں بٹھا دیا کہ بور بچوں کے نکلتے ہی مجھے اطلاع کرے۔ میرا بنگلہ اس مقام سے 200 گز دور تھا۔ شام 5 بجے اس جواب نے مجھے اطلاع دی کہ دونوں نر اور مادہ بور بچے اپنی گوی کے منہ پر بیٹھے مری ہوئی بچیا کو گھور رہے ہیں۔ بچیا ان پتھروں کے شگاف یا گوی کے کوئی 30 گز کے فاصلے پر پڑی تھی۔ اس کا سینہ چاک کر کے دل، پھیپھڑے، گردے اور ایک ران وہ ہڑپ کر چکے تھے۔ اطلاع ہوتی میں پہنچا۔ اب کی مرتبہ ننگے پاؤں پتھروں پر چڑھ کر آڑ سے دیکھا۔ مادہ باہر اور نر شگاف کے منہ کے قریب اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کا صرف ایک ہاتھ نظر آتا تھا۔ پہلے تو خیال آیا کہ مادہ کا قصہ پاک کر دوں، مگر میں ان موصوفہ کے شوہر نامدار پر بہت جلا ہوا تھا۔ اس موذی کے تعاقب میں ایک مرتبہ مجھے بخار نے آن دبوچا تھا اور رسالے کے جمعداروں نے مجھے تانے دیے تھے کہ ہم نہ کہتے تھے کہ یہ حضرت باد پاک کی درگاہ کا پلا ہوا جانور ہے، اسے مارنے کا ارادہ چھوڑ دیجیے ورنہ کوئی اور بلا نازل ہوگی۔ پہلے بھی ایک صاحب بہادر جیٹن نے اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی اور انہیں بھی بخار آ گیا۔ بعض بخارات اس بور بچے کے خلاف میرے دل میں بھرے ہوئے تھے اور یہی خیالات مادہ پر فائر نہ کرنے کا باعث بنے۔ میں شام تک نر کے نکلنے کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ کسی طرح 1 انچ بھی آگے بڑھا نہ سامنے آیا۔ جب اندھیرا بڑھ گیا تو یہ سوچ کر کہ کم از کم اس بدماش کا پاؤں ہی توڑ دوں، نہایت باریکی اور احتیاط سے نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ فائر ہوتی بور بچے نے زور سے آواز دی اور اندر کی طرف بھاگ گیا۔ مادہ کود کر اس پتھر کی اوٹ میں ہو گئی۔ مجھے نظر نہ آئی، ورنہ دوسری نال کی گولی اس کی نظر ہوتی۔ فائر کی آواز سن کر رسالے کے بہت سے جوان اور رنگروٹ جو ادھر ادھر چھپے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے میرے پاس آ گئے اور پوچھا کہ کیا ہم گوی کے نزدیک جائیں؟ میں نے منع کر دیا اور کہا کہ قندیلیں اور مشعلیں لے کر آؤ۔ ان دنوں کلب میں کٹسن لائٹ کی 2 قندیلیں تھیں۔ میں نے کہا وہ بھی اٹھا لاؤ۔ بعض فوجی اپنے بچے اور باڑ دار تلواریں لے آئے۔ اتنے میں اچھا خاصا اندھیرا چھا چکا تھا، مگر ہم سب وہیں کھڑے رہے۔ گوی ہم سے 30 گز دور ہوگی۔
20 منٹ کے اندر اندر یہ سب سامان اور اس کے ساتھ تقریباً 100-150 جوان سائز لڑکے جمع ہو گئے۔ باڑ کی تلواریں صرف 4 تھیں۔ ویسے بھی میدان جنگ کو روانہ ہونے سے پہلے رسالے کی تلواروں پر دھار نہیں دی جاتی۔ 2-4 بندوقچی بھی اپنی ذاتی بندوقیں لے کر آ گئے۔ غرض حضرت باد پا کے پالتو بور بچے کے خلاف اچھی خاصی لشکر کشی ہو گئی، لیکن بڈھے جمعداروں اور رسالے داروں میں سے کوئی نہ آیا۔ اب میں نے گوی کے سامنے نصف دائرے کی شکل میں برچھے والوں کا حلقہ ایک دوسرے سے متصل کھڑا کر کے بنایا۔ بیچ میں اور بندوق سے مسلح نوجوان کھڑے ہوئے۔ کٹسن لائٹ کی قندیلیں پتھروں پر اس طرح رکھ دی گئیں کہ گوی کا دھانا دن کی طرح روشن ہو گیا۔ پھر 4 آدمیوں کو تلواریں اور مشلیں دے کر گوی کی طرف بڑھایا کہ وہاں گھاس کے ٹوکرے رکھ کر ان میں آگ لگا دے۔ گھاس پر تیل چھڑکوا دیا تھا اور ٹوکرے اس طرح رکھوائے تھے کہ منہ کھلا رہے مگر سب دھواں گوی کے اندر جائے۔ یہ سامان مکمل ہونے میں رات کے 9 بج گئے۔ اب حملہ شروع ہوا۔ آگ لگانے والوں نے بڑی ہمت کے ساتھ قدم بڑھایا، تیل سے تر گھاس کو مشل سے آگ دکھا کر پیچھے ہٹائے اور برچھوں کی صف کے عقب میں کھڑے ہو گئے۔ آگ روشن ہونے کے 1 منٹ بعد بور بچے نے ٹوکروں کے بیچ میں سے سر نکال کر دیکھا کہ باہر یہ کیا ہنگامہ ہے۔ نیم دائرے کے بیچ میں کھڑے ہونے والوں نے اسے دیکھ کر غل مچایا کہ حضور بور بچہ آیا۔ اس غل غپاڑے سے گھبرا کر بور بچے نے گردن اندر کر لی۔ میں نے ان غل مچانے والوں کو بہت ڈانٹا ڈپٹا اور انہیں سختی سے حکم دیا کہ تم صرف ہمت کر کے ملے ہوئے کھڑے رہو، درندے کا آنا نہ آنا میں خود دیکھوں گا۔ اس کارروائی کے بعد پھر بیتابانہ اور مشتاقانہ انتظار شروع ہوا۔ غالباً دھوئیں اور تیل کی بو بہت ناگوار تھی اور ادھر گوی بھی زیادہ گہری نہ تھی۔ 2 منٹ کے بعد بچے نے پھر سر باہر نکالا اور گردن تک باہر آ گیا۔ روشنی خوب تیز تھی مگر دھوئیں کی وجہ سے گوی کا دھانا دھندلا ہو گیا تھا۔ میں نے گردن اور شانے کے جوڑ کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ فائر کا ہونا تھا کہ برچھوں کی لائن برہم ہو گئی۔ بھاگا تو کوئی نہیں مگر وہ ترتیب قائم نہ رہی۔ بور بچے نے غالباً باہر آنے کی کوشش کی کیونکہ اس کا سر تو وہیں زمین پر ٹک گیا لیکن جسم باہر آ گیا اور ٹوکرے کی جلتی ہوئی گھاس کے قریب گرا۔ ایک رنگروٹ محمد خان نے مشعل بائیں ہاتھ میں لیے دائیں ہاتھ سے لپک کر بور بچے کی دم پکڑ لی۔ یہ حرکت محمد خان نے اس طرح یکا یک کی کہ میں پریشان ہو کر چلایا، ابے پرے ہٹ، دم چھوڑ دے، اس میں ابھی جان باقی ہے۔ مگر بور بچے کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ محمد خان نے ہنس کر کہا، حضور اب یہ حرکت کرے گا یا سر اٹھائے گا تو پیروں سے کچل دوں گا۔ محمد خان کی یہ بات سن کر 2-4 آدمیوں کو بھی حوصلہ ہوا اور وہ آگے بڑھے اور دم پکڑ کر آگ کے پاس سے بور بچے کی لاش کھینچ لائے۔ درندے نے ایک مرتبہ جبڑا کھولا، سب ڈر کے پیچھے بھاگے مگر یہ اس کا دم واپسی تھا، پھر سانس نہ آیا۔ یہ تمام سین یعنی شگاف سے دوبارہ سر نکالنے سے مرنے تک 20 سیکنڈ میں ختم ہو گیا۔ پہلی گولی شانے کے جوڑ سے 3 انچ نیچے لگی تھی، اگر 6 انچ نیچے ہوتی تو دل پر لگتی، مگر اس کے جسم کا وہ حصہ نظر کے سامنے نہ تھا۔ دوسری گولی دونوں شانوں اور گردن کے جوڑ پر گردن کو چھیدتی ہوئی سینے کے سامنے تک پہنچ گئی۔ سینہ نرم تھا، گولی چوڑی ہو گئی اس لیے ہڈی نہ توڑ سکی۔ اس سے قبل میں ایک شیر اور ایک ریچھ کا شکار کر چکا تھا مگر یہ میرا پہلا بور بچہ تھا۔ اس وجہ سے اور نا تجربے کاری کے جوش میں میں نے اس قدر حماقتیں کی کہ ان کا ظاہر کرنا ضروری ہے۔ پہلی حماقت یہ کہ بوٹ پہن کر پتھر پر چڑھا، دوسری یہ کہ ایک جوان کو پہرے پر بٹھا کر خود واپس آ گیا۔
جوان کے اطلاع دینے اور میرے مقام واردات پر پہنچنے میں جو وقت لگا، اس عرصے میں ممکن تھا کہ بور بچوں کا جوڑا بچیا کو کھینچ کر گوی کے اندر لے جاتا۔ تیسری حماقت یہ کہ اندھیرا بڑھ جانے کے بعد جب درندے کا صرف ہاتھ دکھائی دے رہا تھا اس پر فائر کر دیا۔ چوتھی یہ کہ بور بچے کے زخمی ہو جانے کے بعد رات کے وقت اسے گوی سے نکالنے کی کوشش کی۔ پانچویں انتہائی حماقت یہ کہ گوی کے منہ پر حلقہ بنایا۔ اگر بور بچہ نکل آتا تو ضرور ایک آدھ آدمی کو مار ڈالتا۔ ویسے بھی اس قدر جلد اسے تنگ مقام پر گولی کے ٹھیک نشانے پر پڑنے کا یقین کیوں کر ہو سکتا تھا؟ آخری حماقت یہ کہ اپنے شوق کے جوش میں ایسے ناموزوں وقت اس قدر آدمیوں کی جانیں خطرے میں ڈال دیں۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں اور جنگلوں میں مزاج، رنگ و روپ اور قد و قامت کے اعتبار سے بور بچے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان کے جسم پر دھاریاں اور گل کہیں قریب کہیں دور دور ہوتے ہیں۔ کہیں جسم کا رنگ زردی مائل کہیں سرخی مائل ہوتا ہے۔ اسی طرح کمر کی سیاہ پٹی بعض مقامات پر گہری سیاہ ہوتی ہے اور کہیں بھوری۔ بور بچے کی دم شیر کی دم سے نسبتاً بڑی ہوتی ہے۔ ایک انگریز شکاری مسٹر برینڈر نے دم کی لمبائی 28 انچ سے 38 انچ تک اور دم کی ہڈیاں 22 سے 28 تک بیان کی ہیں۔ وزن 60 پاؤنڈ سے 130 پاؤنڈ تک ہوتا ہے۔ جسم کی اندرونی ساخت کے اعتبار سے شیر اور بور بچے میں کوئی فرق نہیں، مگر چھوٹے بور بچے اور شیر کی عادتوں میں بہت مشہور اور بیان فرق یہ ہے کہ شیر بالعموم درخت پر نہیں چڑھ سکتا، جبکہ بعض بور بچے درختوں پر ہی ڈیرا جمائے رکھتے ہیں۔ اپنے شکار کو درخت پر چھپا کر رکھنے میں ہر جنگلی بور بچہ ماہر ہوتا ہے۔ چاندور کا مشہور بور بچہ جسے میں نے 2 سال کی تلاش میں ہلاک کیا، درخت پر سے کود کر بھاگتا ہوا مارا گیا۔ اس موذی کو نوزائیدہ انسانی بچے کھانے کا چسکا پڑ گیا تھا اور 2 سال کے عرصے میں اس نے 126 انسانی بچوں کو اپنا نوالا بنایا۔ آدھی رات کے وقت چپکے سے کسی گھر میں گھس جاتا اور آنن فانن بچے کو جبڑے میں دبا کر بھاگ نکلتا، لاش لے کر سیدھا درخت پر چڑھتا اور وہیں کھانا شروع کر دیتا۔ لاش کا بقیہ حصہ کسی اور وقت کے لیے برگد کے بڑے اور گھنے درخت کی شاخوں میں چھپا دیتا۔ ایک مرتبہ نوزائیدہ بچے کو حسب عادت ماں کے پہلو سے اٹھا کر لے گیا اور اس کی ادکھائی لاش گاؤں کے قریب جنگل میں برگد کے پیڑ کی گھنی شاخوں میں چھپا دی۔ میں صبح اس کی تلاش میں نکلا تو لاش پر اتفاقیہ نظر پڑ گئی۔ گوشت کا رنگ دیکھ کر گمان ہوا کہ بور بچہ تھوڑی دیر پہلے اسے کھا رہا تھا، کیونکہ گوشت تازہ نوچا ہوا معلوم ہوتا تھا اور ہوا کے اثر سے اس میں جو سیاہی پیدا ہو جاتی ہے وہ نہ تھی۔ اس لیے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بور بچہ بھی درخت پر ہی ہوگا۔ اس خونخوار آدم خور درندے کے ملنے کی امید سے مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ میرا دل کانپنے لگا۔ ڈائریکٹر جنرل کے متواتر احکام آ رہے تھے کہ اس بلا کو جلد از جلد گاؤں والوں کے سر سے دور کیا جائے۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر 5-7 آدمی درخت کے گرد 15-15 گز کے فاصلے پر کھڑے کیے اور خود رائفل لے کر درخت کے نیچے جا پہنچا۔ 2-4 آدمیوں سے کہا کہ درخت پر پتھر پھینکو۔ درخت برگد کا نہایت گنجان اور ٹیڑھا تھا۔ پتھر پھینکنے سے بور بچہ کودا نہ ہی نظر آیا۔ صرف ایک مرتبہ اس نے فوں فوں کی ہلکی سی آواز نکالی۔ اس سے پتہ چل گیا کہ وہ ظالم درخت پر ہی موجود ہے۔ میں نے اس دوران میں گاؤں کے 2 اور بندوق چلانے والے شکاریوں کو طلب کر کے
درخت کے گرد کھڑا کر دیا اور انہیں اجازت دے دی کہ جو ہی درخت کے اوپر بور بچہ دکھائی دے فائر کر دیں۔ اگر وہ نیچے کود کر بھاگے تب بھی فائر کرنے کا موقع نہ کھوئیں۔ بقیہ آدمیوں سے کہا کہ اب پتھر پھینکو، مگر پھر بھی کامیابی نہ ہوئی۔ مجبور ہو کر میں نے 2-4 گاؤں والوں کو حکم دیا کہ تم اپنی بندوقوں میں بہت سے چھرے اور بارود بھر کر درخت پر ایک ساتھ فائر کرو، شاید کوئی چھرا اسے لگ جائے اور وہ موذی کود پڑے۔ میں نے اپنا گھوڑا بھی منگوا لیا کہ اگر یہ بھاگے تو اس کا تعاقب کروں گا۔ دونوں شکاریوں نے 2 فائر کیے مگر وہ نہ اترا اور نہ کہیں جگہ بدلتا ہوا دکھائی دیا۔ 10-12 منٹ تک پتھر پھینکنے اور فائر کرنے کا عمل جاری رہا لیکن بدبخت نظر نہ آیا۔ اس عرصے میں قریب کے گاؤں والے بھی پہنچ گئے اور تقریباً 200-250 آدمیوں کا مجمع ہو گیا۔ ہر شخص اس کے مارے جانے کا دل و جان سے خواہاں تھا اور میری محنت کے پھل لانے کی دعا کر رہا تھا۔ جب زیادہ دیر ہوئی تو شک ہونے لگا کہ درندہ درخت پر نہیں ہے اور وہ فوں فوں کی آواز کسی اور جانور کی تھی یا ہمیں غلط شبہ ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ بور بچہ درخت پر ہی ہے۔ میں اس کی تلاش میں درخت کے گرد اوپر کی طرف دیکھتا ہوا چکر لگا رہا تھا مگر پتوں کی کثرت اور گنجان الجھی ہوئی شاخوں کی وجہ سے بعض جگہیں ایسی تھیں جہاں بور بچے کا چھپ کر بیٹھ جانا اور نظر نہ آنا آسانی سے ممکن تھا۔ گاؤں والوں نے درخت کو اس طرح گھیر لیا کہ بور بچے کے لیے کہیں نکلنے کا موقع ہی نہ تھا۔ اگر اس وقت وہ کود پڑتا تو یقیناً 2-4 کو زخمی کرنے پر مجبور ہوتا یا کسی من چلے کی کلہاڑی سے مارا جاتا۔ ان سب گاؤں والوں کو میں نے سمجھا بجھا کر 2 جانب کھڑا کیا اور 2 طرف سے میدان خالی چھوڑ دیا تاکہ درندہ اتر کر بھاگ جانے کا موقع دیکھ کر کود پڑے۔ ان تمام انتظامات اور کوشش کے بعد بھی اس سیار نے جنبش نہ کی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک پریشان ہونے کے بعد مجھے خیال آیا کہ چند آدمیوں کو درخت پر چڑھایا جائے۔ درخت پر بور بچے نے اگر کسی پر حملہ بھی کیا تو کیا کرے گا؟ پنجہ ہی بڑھائے گا یا چیخے گا، غرائے گا؟ چڑھنے والا اگر سنبھل کر کھڑا ہو جائے یا کسی موٹی شاخ پر جم کر بیٹھ جائے تو کلہاڑی سے بور بچے کی اچھی خاطر تواضع کر سکتا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے چند مضبوط آدمیوں کو بلایا اور ترکیب سمجھائی۔ سب تو نہیں مگر 4-5 راضی ہو گئے اور کہا کہ 2-1 بندوقچی بھی ہمارے ساتھ درخت پر چڑھا دیجیے۔ اگر بور بچہ نظر آ جائے تو فائر کر دیں۔ میں نے اجازت دی اور خوب سمجھا دیا کہ دیکھو ہرگز نیچے فائر نہ کرنا، یہاں آدمی کھڑے ہیں، یہ زخمی ہو جائیں گے۔ ہر 2 بندوق والے اور 6 کلہاڑی سے مسلح جوان آدمی تیار ہو گئے۔ باقی آدمیوں کو میں نے بور بچے کی چھلانگ اور دوڑ کے لیے میدان چھوڑ کر 2 اطراف میں جمع کر دیا۔ میں خود درخت کے نیچے ہی کھڑا رہا تاکہ بور بچے کے اوپر سے اترتے اور بھاگتے وقت فوراً فائر کر سکوں۔ ان سب تیاریوں کے بعد درخت پر ایک ایک کر کے ان لوگوں نے چڑھنا شروع کیا۔ میں نیچے سے بتاتا رہا کہ اب اس شاخ پر جاؤ، اب اس شاخ پر آؤ۔ یہ رضاکار مشکل سے 12-14 فٹ اوپر چڑھے ہوں گے کہ غرانے کی آواز آئی۔ درخت کے بلند حصے سے نہیں بلکہ برگد کی ایک جٹا کے اوپر سے جو غالباً 15 فٹ کی بلندی سے نکل کر زمین سے 3 فٹ اوپر لٹک رہی تھی۔ اس جٹا کے اوپر کا حصہ جو درخت سے متصل تھا خوب گنجان تھا اور وہاں یہ چور خدا معلوم کب سے چھپا بیٹھا تھا۔ جگہ تو معلوم ہو گئی لیکن چور اب بھی دکھائی نہ دیا۔ غرانے کی آواز سن کر تمام گاؤں والوں نے بڑا غل مچایا۔ درخت کے بندوقچیوں نے اس طرف بندوقیں تان لیں مگر آگے کوئی نہ بڑھا۔ یہ سخت انتشار اور انتظار کا وقت تھا۔ میری سمجھ سے یہ بات بالاتر تھی کہ مجھے فائر کا موقع کیسے ملے گا۔
اس جٹا سے میں 4 گز پر کھڑا ہو گیا، سامنے سے سب کو ہٹا دیا اور بندوق والوں سے کہا کہ جہاں سے ہرانے کی آواز آئی ہے اس طرف پتوں اور شاخوں پر فائر کرو۔ فائر میں یہ خوف نہ تھا کہ چھرے زمین پر گریں گے کیونکہ فائر کرنے والے اس مقام سے نیچے تھے۔ فائر ہوتی درندے نے اس جٹا کے جھنڈ سے اوپر کی طرف چھلانگ لگائی اور ہم نے اسے چھلانگ لگاتے دیکھا۔ میں نے فائر کے لیے بندوق سیدھی کی مگر وہ پھر اس طرف بڑھے جدھر بور بچہ جاتا ہوا نظر آیا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ اب کی بار نشانہ لے کر فائر کریں گے، اس امید پر کہ یہ لوگ اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے اور ہم اس خیال میں تھے کہ بور بچہ پھر جگہ بدلتے ہوئے نظر آئے گا۔ یکا یک فوں فوں کی آواز آئی۔ اس آواز کے ساتھ ہی وہ موذی زمین پر دکھائی دیا۔ کسی نے اس کو اترتے دیکھا، نہ کوئی یہ معلوم کر سکا کہ وہ کہاں سے کودا۔ میں نے اسے زمین پر اپنے سے کوئی 8-9 فٹ کے فاصلے پر دیکھا۔ یہ بھی یاد نہیں کہ اس کا منہ کس طرف تھا۔ فطرتاً وہ اس کھلے ہوئے حصے کی طرف بھاگا جہاں آدمی نہ تھے، صرف گھاس تھی۔ میں نے پہلے اس حصے کو خالی چھوڑ رکھا تھا۔ بور بچہ میرے سامنے سے چھلانگ لگا کر سیدھا جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے 2 لمبی لمبی چھلانگیں لگائیں، میں نشانہ ہی نہ لے سکا۔ تیسری چھلانگ کے بعد جب اس کے پاؤں زمین پر لگے تو وہ مجھ سے کوئی 35 گز دور ہوگا۔ میں نے فائر کیا، گولی خالی گئی اور ٹھیک اس کے اگلے ہاتھ کی دائنی جانب غالباً 2 انچ کے فاصلے سے زمین پر جا پڑی۔ میں نے گرد اڑتی دیکھی اور فوراً نشانہ ذرا بائیں کو لے کر دوسرا فائر کیا۔ بور بچے کی کمر پر سے دم تک ایک سیاہ پٹی ہوتی ہے اور کوہلے کے جوڑ پر جو 2 ہڈیاں چوپایوں کی کمر کے آخری حصے میں اکٹھی ہوتی نظر آتی ہیں، ان ہڈیوں کے 7 انچ آگے سیاہ سیاہ پٹی کے بیچوں بیچ گولی لگی۔ چونکہ بور بچہ تقریباً میرے لیول پر تھا اس لیے گولی نیچے کی طرف نہیں گئی بلکہ ہڈی توڑ کر سیدھی چلی گئی اور دونوں شانوں کے بیچ میں سخت پٹھوں اور نرم ہڈیوں میں پیوست ہو گئی۔ میں اکثر نرم سیسے کی گولی استعمال کرتا ہوں۔ شیر جیسے درندے کی ہڈیوں میں یہ گولی سوراخ کر دیتی ہے، پاش پاش نہیں ہوتی، صرف پھیل جاتی ہے، اور اسی وجہ سے ایکسپریس کے شوق کو تمام بندوقوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اس موقع پہ یہ نکتہ بھی واضح کر دوں کہ زیادہ مضبوط، دبیز اور سخت ہڈیوں پر یہ گولی بیکار ہے، جیسے بھینسا، گینڈا یا ہاتھی کی ہڈیاں۔ نرمی کی وجہ سے یہ دل تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، گولی دل پھیپھڑوں کو بچاتی ہوئی گزری۔ ریڑھ کی ہڈی کو سخت صدمہ پہنچنے کی وجہ سے بور بچہ وہیں گر گیا جیسے کوئی بیٹھ جاتا ہے، لیکن سر اٹھائے ہوئے برابر دھاڑتا رہا۔ ادھر گاؤں والوں نے بھی اس قدر شور مچایا کہ علامات۔ جب تک بور بچہ شور کرتا رہا یہ بھی اپنی زبان میں اسے گالیاں دیتے رہے۔ پھر اس پر حالت نزع طاری ہوئی، بل کھایا اور پیر اوپر ہو گئے۔ مرتے وقت حلق سے مخصوص آواز نکالی اور ٹھنڈا ہو گیا۔ مجھے اس موذی کے ہلاک ہونے سے حقیقی مسرت ہوئی، بالخصوص اس لیے کہ وہ 126 انسانی بچے ہڑپ کر چکا تھا۔ ارد گرد دیہات کے بے شمار کاشتکار محض اس کی وجہ سے جلا وطن ہونے کے لیے آمادہ تھے۔ دوسرے یہ کہ میرے افسروں نے 1-2 مرتبہ طنزاً کہا تھا کہ آپ غیر مضر جانوروں کی بجائے اس موذی ظالم کے ظلم کی طرف توجہ کیوں نہیں فرماتے؟ بور بچہ اگر آدم خور ہو جائے تو وہ شیر کے مقابلے میں بہت زیادہ انسانی جانیں تلف کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ شیر کتنا ہی بھوکا اور پرانا مشاک مردم خور ہو، گھروں میں گھس کر یا سر شام گاؤں میں داخل ہو کر انسان کو نہیں لے جاتا۔ بور بچہ اکثر گھروں کے دروازے اور چھپروں کی چھتیں پھاڑ کر بچوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔
جس آدم خور بور بچے کو میں نے مارا اس کا قد 6 فٹ 9 انچ تھا، رنگ اچھا زرد اور سیاہی مائل، کمر کی لکیر بھی خاصی سیاہ تھی، جسم خوب فربا، عمر بھی 10-12 سال سے زیادہ نہ تھی۔ میں نے 5-6 بار شیر کے بچے پالے ہیں۔ ایک بار نہایت مردم کش اور راستے روک دینے والے شیر کو ہلاک کیا تھا۔ وہ شیرنی تھی جس کے ساتھ 6 بچے تھے۔ میں نے اس کے 5 بچے گرفتار کیے۔ ایک بچہ جنگل میں چھپ گیا اور کسی طرح ہاتھ نہ آیا۔ جو 5 بچے مجھے ملے ان میں سے ایک پہلی رات کو مر گیا، باقی 4 کو بڑی محنت اور محبت سے پالا۔ 7-8 مہینے وہ میرے ساتھ رہے۔ میں دورے پر تھا۔ یہ چاروں ایک پنجرے میں رات کے وقت سفر کرتے۔ عام طور پر گرمیوں کے موسم میں کیمپ درختوں کے سائے میں لگایا جاتا۔ 1-2 درخت کیمپ کے قریب ضرور ہوتے۔ یہ چاروں بچے پنجرہ کھلتے ہی درخت پر چڑھ جاتے۔ دوپہر کی گرم ہوا سے بچانے کے لیے انہیں دودھ کا برتن دکھا کر درخت سے اتارا جاتا۔ پھر میرے خیمے یا سمر ہاؤس میں ٹھنڈی ریت پر بٹھا دیے جاتے۔ اگر انہیں موقع مل جاتا تو پھر چپکے سے نکل کر درخت پر چڑھ جاتے اور شام تک وہیں شاخوں پر کھیلتے رہتے۔ اس تجربے اور مشاہدے کے بعد میری رائے کا اس عام خیال کے خلاف ہونا فطری عمل ہے کہ شیر درخت پر نہیں چڑھ سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ شیر درخت پر اس لیے نہیں چڑھتا کہ اس کا وزن درخت کی شاخیں سنبھال نہیں سکتی۔ اگر شیر محنت کر کے درخت کے تنے پر چڑھ بھی جائے تو آگے بڑھنا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیر اس فضول حرکت کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اسی بنا پر عام خیال پیدا ہو گیا کہ شیر درخت پر چڑھتا ہی نہیں۔ مسٹر برینڈر، ایک نامور انگریز شکاری نے خود ایک درخت پر شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تھے۔ دوسرا بیان فرق شیر اور بور بچے میں شکار کیے ہوئے جانور کو کھانے کا طریقہ ہے۔ شیر اپنے شکار کی دم گوشت کھانے سے پہلے کتر کر پھینک دیتا ہے، بور بچہ ایسا نہیں کرتا۔ شیر اپنے شکار کے پچھلے حصے یعنی دم کے نیچے اور دونوں رانوں کے بیچ سے کھانا شروع کرتا ہے۔ جو بور بچے انسانی آبادیوں کے قریب رہتے ہیں وہ قد و قامت میں چھوٹے ہوتے ہیں اور نہایت ہوشیار، بے حد چالاک، نڈر۔ رات کو گاؤں میں پھرنا، گھروں میں داخل ہونا، احاطے کی دیواریں کودنا، بطخوں اور مرغیوں کے ڈربے ٹٹولنا، کتوں کو اٹھا لے جانا ان کے کرتوت ہیں۔ ان سے بڑے یعنی متوسط قامت کے بور بچے وہ ہیں جو کھلے جنگلوں میں رہتے اور عام طور پر بکریوں یا شکار گاہوں کے محفوظ ہرنوں اور چھوٹی موٹی گایوں بھینسوں پر گزارا کرتے ہیں۔ ہوتے تو یہ بھی بہت خطرناک ہیں مگر گھروں میں نہیں گھستے اور نہ گاؤں کی گلیوں میں گھومتے۔ میرے ایک پڑوسی دوست کے بنگلے کا احاطہ 8 فٹ اونچا ہے۔ ان کے 12 کاز 1 مہینے کے اندر اندر بور بچہ ہڑپ کر گیا۔ انہی دنوں میرے 2 پالتو کتے اور 2 بکریاں بھی غائب ہوئیں۔ پنجوں کے نشان سے انکشاف ہوا کہ ان جرائم کا ذمہ دار کوئی بور بچہ ہے۔ میں نے کئی بار چاندنی راتوں میں ایک محفوظ جگہ بیٹھ کر اس کا انتظار کیا۔ آخر ایک رات وہ مارا گیا۔ اس کا قد صرف 4 فٹ 10 انچ لمبا اور 22 انچ اونچا تھا۔ دم کی لمبائی 31 انچ۔ اس کا چھوٹا قد و قامت ہی اس کے اس قدر پھرتیلے ہونے کا سبب تھا۔ میرے پاس ایک زبردست اونچے قد کا نہایت زور آور مسٹیف کتا پلا ہوا تھا۔ ایک روز میں نے اوسط قامت کے بور بچے کو اپنے احاطے کے کنارے صبح 4 بجے کے قریب کھڑے دیکھا۔ میرے پلنگ سے اس کا فاصلہ 30 گز سے زیادہ کا نہ تھا۔ غالباً وہ میرے کتے پر داؤ لگانے کی فکر میں تھا۔ اگر میں اٹھتا تو وہ بھاگ جاتا، اس لیے میں نے لیٹے لیٹے اپنے مسٹیف کتے کو چٹکی بجا کر ہوشیار کر دیا جو میرے پلنگ سے 3-4 قدم پر سو رہا تھا۔ کتے کے کھڑے ہوتی بور بچہ بھاگا۔ کتے نے پیچھا کیا۔ روشنی نہ تھی اس لیے مجھے پتہ نہ چل سکا کہ بور بچہ کتنا تیز گیا، مگر یہ یقین ہے کہ 200 گز تک کتے کے ہاتھ نہ آیا۔
آگے پہاڑ شروع ہو جاتا تھا، وہیں پتھروں میں غائب ہو گیا ہوگا۔ اسی پہاڑ کا واقعہ ہے کہ میرے اور فوجی رسالے کے 5 کتوں نے ایک بور بچے کا تعاقب کیا۔ ان کتوں کو رسالے کے ایک دفعہ اپنے ساتھ خرگوشوں کے شکار پر لے گئے تھے۔ ان میں 2 انگلش ہاؤنڈ اور 2 بنجارے شامل تھے۔ انہوں نے چند چھلانگوں ہی میں اس بور بچے کو جا لیا۔ وہ پتھر سے کمر لگا کر کھڑا ہو گیا، کسی کتے کی مجال نہ ہوئی کہ قریب جا سکے۔ اس کے بعد بل ٹیریئر اور رسالے کے کتے پہنچ گئے اور گھیرا ڈال کر سب نے حملہ کیا اور بھونکنا شروع کر دیا۔ دفعہ کے پاس توڑے دار بندوق تھی اور اس میں چھرے بھر رکھے تھے۔ دوسرے کتوں کی نسبت بل ٹیریئر بور بچے کے زیادہ قریب تھا۔ دفعہ کو معلوم تھا کہ چھروں کا فائر کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ انہوں نے سوچا کہ میرے بنگلے میں آئیں اور رائفل لے جا کر فائر کریں۔ ان کا بیان ہے کہ وہ بمشکل 4-5 قدم وہاں سے ہٹے ہوں گے۔ بور بچے نے زبردست حملہ کیا۔ کتے بھی دم دبا کر پیچھے ہٹے۔ درندے نے غضبناک ہو کر رسالے کے کتوں میں سے ایک کی کمر پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اس 4 فٹ اونچے پتھر کے پیچھے لے گیا جس سے چند لمحے قبل کمر لگائے کھڑا تھا۔ وہاں اس کی گوی تھی، اس میں کتے کو لے کر گھس گیا۔ دفعہ یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے۔ بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے تو گوی کے منہ پر سب کتوں کو بھونکتے پایا۔ گوی کا منہ تنگ تھا۔ دفعہ نے پتھروں سے اسے بند کر دیا۔ 1-2 آدمی اور گئے۔ سب نے مل کر خوب پتھر ٹھونسے اور کتوں کو لے کر واپس آ گئے۔ میں اس وقت اپنے بنگلے پر نہ تھا۔ مجھے بریگیڈ آفس میں ٹیلی فون کیا گیا، لیکن میرے آتے آتے 2 گھنٹے لگ گئے۔ بندوقیں اور رسالے والوں کا ایک جمع غفیر لے کر میں وہاں پہنچا۔ پتھر ہٹے ہوئے تھے۔ خیال گزرا کہ درندہ نکل گیا، مگر پتھر باہر کی طرف پڑے ہوئے تھے اور معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے باہر سے پتھر ہٹائے ہیں۔ پہلے تو سوچا کہ شاید بکریاں چرانے والے لونڈوں نے یہ حرکت کی ہے۔ پھر جو سامنے تھے انہیں بلا کر پوچھا۔ پتہ چلا کہ دوسرا بور بچہ ان کی نظروں کے سامنے پتھروں کو پنجوں اور منہ سے ہٹا کر اندر گھس آئے۔ حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ پتھروں کے چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھا، کہیں دوسری طرف نکلنے کا راستہ نہ تھا۔ خوب گھاس اور پتے جمع کر کے اس پر تیل اور دیسی بارود چھڑکا، پھر آگ دکھا دی۔ بارود اور تیل کی وجہ سے لمبائی میں 1.5 گز اونچی گھاس اور پتے سب جلنے لگے۔ ہم سب ایک طرف تیار کھڑے تھے، مگر بور بچہ نہ نکلا۔ پھر پتے اور گھاس جمع کی گئی اور دوبارہ وہی عمل کیا گیا، مگر بے سود۔ 4 مرتبہ کوشش کے بعد دفعہ اور چند دوسرے لوگوں نے گوی کے منہ میں گھاس بھر کر اسے بانسوں سے خوب اندر کی طرف دھکیلا، تھوڑا سا بارود پتوں پر ڈالا اور بارود ہی کا ایک موٹا فلیتا بنا کر گوی کے دھانے میں بڑے بڑے پتھر اڑا دیے، ایسے کہ اگر درندہ نکلنا بھی چاہے تو نہ نکل سکے۔ فلیتے کو آگ دی گئی اور جب اندر کے پتے بارود اور تیل کی وجہ سے جلنے لگے تو سب نے ہرے کا نعرہ لگایا اور واپس آ گئے۔ دوسرے دن کسی کو وہاں جانے کا موقع نہ ملا، کوئی اہم پریڈ یا انسپیکشن تھی۔ تیسرے دن 12 بجے کے بعد سب ڈیوٹیوں سے فارغ ہو کر وہاں پہنچے۔ پتھر سب اپنی جگہ پر قائم تھے اور پتوں کے دھوئیں سے کالے پڑ گئے تھے۔ بہت سونگا، مگر گوشت کے سڑنے یا جلنے کی بو نہ آئی۔ کتوں نے اندر جانے سے قطعی انکار کر دیا۔ شاہجہاں پور کے دیوانگی کی حد تک دلیر پٹھان افرات علی خاں مرحوم پتھروں کو ہٹوا کر ریوالور ہاتھ میں لیے اندر گھسے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہ آیا، نہ آواز آئی۔ گوی کے منہ پر جو مثلث نما پتھر کھڑے تھے وہ ڈائنامائٹ کا کارتوس رکھ کر اڑا دیے گئے۔ پھر خاں صاحب ایک ہاتھ میں قندیل اور ایک ہاتھ میں ریوالور لیے بیٹھے بیٹھے آگے بڑھے۔
تو اندر سے گوی خاصی چوڑی ہوتی نظر آئی، مگر بور بچے دکھائی نہ دیے۔ گوی اردو کے حرف واو کی شکل میں تھی اور تقریباً 4 گز لمبی۔ واو کے سرے پر غالباً یہ بور بچے آڑ میں بیٹھے ہوں گے۔ یہ ماجرا دیکھ کر ہاں صاحب ایک تجویز لیے باہر آئے کہ گوی کے اندر 2 کارتوس ڈائنامائٹ کے ایک دم اڑا دیے جائیں، اس طرح گوی کی چھت تباہ ہو جائے گی۔ اس تجویز پر سب متفق ہوئے، مگر مجھے میگزین کی کنجی دینے کے لیے بنگلے پر جانے اور کارتوس آنے میں خاصی دیر ہوئی۔ مغرب سے کچھ دیر قبل فلیتے میں آگ دی گئی۔ پتھر اور مٹی کا ڈھیر کئی ٹن کے قریب اس طرح گرا کہ واؤ کا منہ بند ہو گیا۔ شوق اور وہ بھی جوانی کا۔ یہ ٹھہری کہ کھانا کھا کر آئیں گے اور رات کو گوی کھدوائیں گے۔ 10 بجے رات سب وہاں پہنچ گئے۔ ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی، ہمارے ساتھ کئی قندیلیں بھی تھیں۔ رسالے کے سائنسوں نے مٹی کھودنی شروع کی۔ 11 بجے کے لگ بھگ کتے کی دم ملی، اسے کھینچا تو ہاتھ میں آ گئی۔ 10-20 پھاوڑے اور چلائے گئے تو بور بچے کی دم ملی، اسے کھینچا تو نہیں نکلی۔ معلوم ہوا کہ جسم میں لگی ہوئی ہے۔ قصہ مختصر، 12 بجے دونوں بور بچوں کی لاشیں مل گئیں۔ یہ نہ سڑے تھے نہ پھولے تھے، غالباً ان کو مرے 2-4 ہی گھنٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ڈائنامائٹ کی زہریلی گیس یا دھماکے کے صدمے سے مرے ہوں۔ بہرحال یہ نہایت نامعقول شکار تھا اور بہت غیر شکاری طریقے سے یہ دونوں بور بچے ہلاک ہوئے۔ عام طور پر بور بچے رات کے وقت شکار کے لیے نکلتے ہیں، مگر ایسے درندے جو انسانی بستیوں کے قرب و جوار میں رہنے کے عادی ہوں دن دہاڑے بکریاں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ میں نے خود ایک درندے کو عین دوپہر کے وقت بکری پکڑ کر لے جاتے دیکھا ہے۔ ایک روز سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے میں اپنے نئے گھوڑے کو پہاڑ پر چلنے کی مشق کرانے کی غرض سے پہاڑ کے دامن میں لیے جا رہا تھا۔ ایک پتھر کے قریب گڑھے سے کچھ آواز آئی، گھوڑا بدک گیا اور اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر کے ہنہنانا شروع کر دیا۔ میں نے رسالے کے ایک جوان کو اشارہ کر کے بلایا اور گھوڑا دے کر کہا کہ جلدی سے میرے بنگلے سے بندوق لاؤ، یہاں سے میرا بنگلہ کوئی 200 گز دور ہوگا۔ جوان بندوق لے کر آیا۔ میں نے گھوڑا ایک تیسرے شخص کو دیا اور اس جوان سے کہا کہ اس گڑھے میں پتھر پھینکو۔ میں بندوق لیے تیار کھڑا تھا۔ پتھر پھینکتی بور بچہ نکلا اور اس قدر تیزی سے پہاڑ پر چڑھا کہ 50 گز تک میں اس پر نشانہ نہ لے سکا۔ حالانکہ اس زمانے میں متحرک ہدف پر میری مشق خوب بڑھی ہوئی تھی اور میں بڑے بڑے نشانہ بازی کے مقابلوں میں متعدد انعام حاصل کر چکا تھا۔ بہرحال میں اس بھاگتے ہوئے بور بچے پر نشانہ نہ لے سکا۔ پہاڑ کے اوپر اس درندے کی رفتار ہرن سے بھی زیادہ تھی، مگر 50 گز دوڑنے کے بعد یا تو وہ تھک گیا یا کسی اور وجہ سے رکا اور پلٹ کر دیکھا۔ بس یہی پلٹ کر دیکھنا اس کی موت کا بہانہ بن گیا۔ میں نے دھائیں سے فائر کیا، گولی دل پر لگی اور 4-5 فٹ کی ناکام چھلانگ کے بعد کلابازیاں کھاتا ہوا نیچے آ گرا۔ عادل آباد کا قصہ ہے کہ میں ایک انگریز لیڈی کو سیر کرانے بلند پہاڑ پر لے گیا۔ دور سے ایک سانبر پہاڑ کے نیچے نالے سے گزرتا ہوا دکھائی دیا۔ جب وہ رکا تو میم صاحب نے اس پر فائر کیا۔ سانبر کی ٹانگ میں گولی لگی اور وہ لنگڑاتا ہوا بھاگا۔ میں نے گولی چلائی تو وہ بھی برا نشانہ ثابت ہوئی۔ گولی پیٹ کے نچلے حصے پر پڑی، سانبر کی آنتیں باہر آ گئیں اور وہ وہیں بیٹھ گیا۔ میم صاحب اور میں تنہا تھے۔ اسی جگہ تھوڑی دیر پہلے ہم شیر کے ہونکنے کی آواز سن چکے تھے۔ ایک عورت کو اکیلا چھوڑ کر سانبر کے پیچھے جانا ممکن نہ تھا، اس لیے میں نے گاڑی والے ہمراہی شکاری اور چپڑاسی کو آواز دی۔ یہ لوگ 20 منٹ میں پہاڑ پر پہنچے۔ میں نے کہا دیکھو اس درخت کے پاس نالے کے اندر سانبر پڑا ہے، اسے ذبح کرو اور
بنڈی لے جا کر اٹھا لاؤ۔ ان لوگوں کو وہاں جانے میں راستہ نہ ہونے کی وجہ سے دیر لگی۔ میں اور میم صاحب اپنی گاڑی کی طرف روانہ ہوئے اور راہ میں شکار کھیلتے ہوئے بنگلے پر پہنچ گئے۔ یہ شکاری اور چپڑاسی 4 گھنٹے بعد واپس آئے اور کہنے لگے کہ جب ہم اس نالے میں اترے تو سامبر کو 2 بور بچے لپٹے ہوئے تھے۔ ہم ذرا رکے تھے کہ شیر آ گیا۔ دونوں بور بچے غرائے مگر دم دبا کر بھاگ گئے۔ ہم درختوں پر چڑھ کر تماشا دیکھتے رہے کیونکہ سامبر اب مردار ہو چکا تھا اور ہمارے کسی کام کا نہ تھا۔ شیر نے خوب پیٹ بھر کر گوشت کھایا اور چلا گیا۔ شیر کے جانے کے بعد ہم نالے میں اترے اور اس سامبر کی گردن اور سینگ لے آئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ سامبر کی گردن پر بور بچے کے دانتوں کے نشان تھے۔ یہ بڑی قسم کا بور بچہ یا گل باگ تھا۔ اس جانور کی قوت شامہ قوی نہیں ہوتی پھر بھی شیر سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح بور بچے کی سماعت اور بصارت بھی شیر سے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ جو بور بچے عام طور پر آدمیوں کو چلتے پھرتے دیکھتے رہتے ہیں وہ ہر ہیئت میں اور چھپ کر بیٹھے ہوئے آدمی کا پتہ بھی لگا لیتے ہیں۔ میں 30 فٹ بلند چٹان پر ایک بکری باندھ کر نیچے لیٹا ہوا تھا۔ بور بچہ اپنی گوی سے نکل کر آیا، 50 گز دور بیٹھ کر خوب غل مچایا۔ ادھر بکری بھی چیخ رہی تھی لیکن اس طرف نہ آیا۔ یقیناً اس موذی نے اپنی بصارت یا شامہ کے ذریعے معلوم کر لیا تھا کہ کوئی شخص چٹان کے قریب موجود ہے۔ چاندنی رات تھی لیکن 2 بجے کے لگ بھگ چاند غروب ہو گیا۔ تاریکی چھا جانے پر بھی یہ ظالم چٹان یا بکری کے پاس نہ پھٹکا۔ میری آنکھ لگ گئی اور دھوپ نکلتے تک میں بے خبر سوتا رہا۔ 7 بجے کے قریب میرے اردلی نے مجھے بیدار کر کے دکھایا کہ بور بچہ اپنی گوی کے سامنے پتھر پر بیٹھا ہے۔ وہ غالباً مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ ادھر میں نے بندوق اٹھائی، ادھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مگر آڑا فاصلہ 125 گز نپا ہوا تھا۔ میں نے دل پر نشانہ لے کر فائر کیا، بجائے دل کے گولی گردن میں لگی۔ درندہ تڑپ کر لڑھکتا ہوا گرا اور ختم ہو گیا۔ اس کا قد 6 فٹ 8 انچ نکلا۔ اس درندے کے متعلق یہ رائے قائم کرنا کہ وہ دلیر ہے یا بزدل مشکل کام ہے۔ بعض اوقات وہ دلیرانہ حملہ کرتا ہے لیکن کبھی کبھی رات کے وقت بے حد بزدلی کا مظاہرہ بھی کرتا ہے۔ مثلاً جب اس کے تعاقب میں گھوڑا ڈالا جائے تو یہ کم ہمت گیدڑ کی طرح دم دبا کر بھاگتا ہے اور 100-150 گز کے اندر برچھے سے شکار ہو جاتا ہے۔ جنرل نائٹ اسی قسم کے شکار میں قلب کی حرکت ٹھہر جانے سے مر گئے تھے۔ میں نے میجر نواب ماہر الدولہ اور رسال دار شامیر خان مرحوم سے ان کا چشم دید واقعہ اس طرح سنا ہے کہ جنرل صاحب کو برچھے سے بور بچے کا شکار کرنے کا بڑا شوق تھا۔ مومن آباد اور ہنگولی کی چھاؤنیوں میں اس کا اکثر موقع مل جاتا تھا۔ جنرل صاحب مشہور شہ سوار تھے، اکثر عربی گھوڑوں پر بور بچے کا تعاقب کرتے۔ تقریباً 20-25 بور بچوں کو جنرل صاحب نے گھوڑا دوڑا کر 100-150 گز کے اندر برچھے سے ہلاک کیا۔ نواب ماہر الدولہ بہادر اور جنرل سر افسر الملک بہادر بھی جنرل صاحب کے ساتھ ان مہموں پر جایا کرتے تھے۔ جب ان کا تبادلہ الوال پر ہوا تو یہاں نہ میدان تھا، ناگ پھنی کے پودے جن میں بور بچے اکثر چھپ جایا کرتے تھے اور جنرل صاحب انہیں ان پودوں سے نکالا کرتے تھے۔ صاحب نے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے پنجرہ بنوا کر کئی بور بچے گرفتار کرائے اور اسکندر آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں انہیں دوڑا کر شکار کیا۔ حیدرآباد کے اکثر امراء اور مقررین کو جب اس انوکھے شکار کی خبر ملتی تو تماشا دیکھنے اسکندر آباد ضرور آتے۔ الوال سے چند میل پر کسی بزرگ کا مزار ہے اور یہ مشہور تھا کہ اس مزار پر ایک بور بچہ دم سے جھاڑو دیا کرتا ہے۔ جنرل صاحب نے وہاں پہنچ کر پنجرہ لگایا اور اس بور بچے کو گرفتار کر لیا۔ دوسرے دن صبح وہ پنجرہ پریڈ گراؤنڈ میں لایا گیا۔
کئی بڈھے رسائی داروں اور رسال داروں نے جنرل صاحب کو منع کیا کہ آپ اس بور بچے کو نہ ماریں، مگر صاحب نے ہنس کر ٹال دیا۔ جنرل صاحب کے پاس ایک عمدہ عربی گھوڑا تھا اور اکثر و بیشتر اسی پر سوار ہو کر اس طرح کا شکار کھیلتے تھے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ اس روز جب جنرل صاحب اس پر سوار ہوئے تو وہ اڑ گیا۔ اس سے قبل اس نے کبھی ایسی حرکت نہ کی تھی۔ یہ دیکھ کر پھر ان بڈھوں نے جو صاحب سے بے تکلف تھے اصرار کیا کہ آج آپ اس بور بچے کا شکار نہ کریں، لیکن صاحب نے ایک نہ سنی اور گھوڑے کو مہمیز کر کے روانہ ہو گئے۔ ماہر الدولہ اور شامیر خان بھی ساتھ آئے جو اس المناک واقعے کے راوی ہیں۔ پنجرہ آ چکا تھا، اسے پریڈ گراؤنڈ کے بیچ میں رکھ کر سوار نے دروازے کی رسی کھینچ دی اور خود گھوڑا دوڑا کر چلا آیا۔ جنرل صاحب اپنے گھوڑے کو کوا دے رہے تھے۔ گھوڑا چونکہ اس شکار کا عادی تھا اس لیے اپنی عادت کے مطابق پنجرہ دیکھتی ہی بے چین ہو جاتا تھا اور اکثر جنرل صاحب اسے کاوا دیا کرتے تھے۔ آج بھی یہ عمل معمول کا سمجھا گیا۔ بور بچہ پنجرے سے دیر میں نکلا، پھر نکل کر پنجرے کے اوپر کود گیا اور بیٹھ کر ان تماشائیوں کی طرف دیکھنے لگا جو وہاں کثرت سے جمع تھے۔ دستور یہ تھا کہ جب درندہ 20-25 گز دوڑ لیتا تب گھوڑا اس کے تعاقب میں بھگایا جاتا۔ جنرل پنجرے سے 40-50 گز دور مغرب کی جانب گھوڑے کو کاوا دے رہے تھے۔ سب یہ سمجھے کہ بور بچے کے پنجرے سے اترنے اور دوڑنے کے انتظار میں صاحب کاوا دے رہے ہیں۔ یکا بور بچہ پنجرے سے کودا اور سیدھا انگریزی قبرستان کے مشرقی کنارے کی طرف دوڑا، مگر آہستہ سے۔ یہ فاصلہ 4 گز سے کم نہ تھا۔ بور بچہ احاطے کی دیوار کے نزدیک پہنچ گیا، مگر صاحب کاوے ہی میں مصروف رہے۔ اس پر 2-4 آدمیوں نے بڑھ کر آواز دی کہ صاحب بور بچہ دور نکلا جا رہا ہے۔ صاحب نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر زیادہ آواز سے چلا کر کئی آدمیوں نے کہا، لیکن صاحب نے گردن پھیر کر دیکھا، نہ گھوڑے کو روکا۔ اس پر لوگ بھاگے ہوئے گئے۔ پاس جا کر دیکھا تو جنرل صاحب کی آنکھیں بند تھیں۔ لپک کر کسی نے باگ پکڑ لی، گھوڑا رکا۔ ہاتھ لگا کر دیکھا تو جنرل صاحب میں کچھ باقی نہ تھا۔ انہیں گھوڑے سے اتارنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ ٹانگیں زین پر اور ہاتھ باگ پر اکڑ کر جم گئے ہیں۔ چنانچہ انہیں کھینچ کر زین سے الگ کیا اور یقین ہوا کہ صاحب کو مرے ہوئے 10-12 منٹ سے زیادہ گزر چکے، جسم میں گرمی باقی نہ تھی۔ بعد میں انگریز ڈاکٹروں نے اچھی طرح معائنہ کر کے اعلان کیا کہ قلب ساکت ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا قوی شخص جس کے شکار اور شیر سواری کی آج تک شہرت ہے، یک اس طرح اس کا قلب ٹھہر جائے، اس پر حیرت کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ جنرل صاحب نے اپنی زندگی میں 132 شیر مارے تھے۔ یہ حیرت انگیز واقعہ تو بور بچے کے شکار کے ضمن میں آ گیا۔ میں اس درندے کی دلیری اور بزدلی کا حال بیان کر رہا تھا۔ رات کے وقت اس کی دلیری کا یہ حال ہے کہ میرے خیمے میں بڑا لیمپ روشن تھا، باہر آگ جل رہی تھی۔ میرا ایک پالتو کتا کرسی پر بیٹھا سو رہا تھا۔ کتے کی بو پر بور بچہ خیمے کی کنات نیچے سے چاک کر کے اندر داخل ہو گیا۔ کنات پھٹنے کی آواز سے کتا ہوشیار ہوا اور چیخ کر میرے پلنگ کی طرف جست کی۔ بیچ میز پر لیمپ روشن تھا۔ کرسی میز سے ٹکرا کر الٹ گئی، لیمپ چھن سے زمین پر گرا اور گل ہو گیا۔ میں گھبرا کر اٹھا تو کوئی جانور میرے پلنگ پر معلوم ہوا۔ میں دہشت سے چلایا کہ ارے کوئی جلدی سے آؤ۔ پھر سرہانے سے ٹٹول کر میں نے ریوالور اٹھا لیا، مگر خیمے میں قبر کا سا اندھیرا اور میں پریشان کہ کیا کروں۔ اسی دوران میں خلاصی، چپڑاسی، پولیس کے پہرے والے قندیلیں لے کر آئے تو عجب سما نظر آیا۔ کتا میرے پلنگ پر بیٹھا کانپ رہا تھا اور خیمے کا حال تو آپ سن ہی چکے۔ میرے ایک دوست مزمل شاہ صاحب بھی بازو کے ڈیرے سے ہنستے ہوئے پہنچے۔ اس وقت سب نے دیکھا کنات کے باہر بور بچے کے پنجوں کے نشانات تھے۔
پہلے اس نے زمین کھودنے کی کوشش کی، زمین سخت پائی تو کنات چیر ڈالی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ کوئی کتا رات کو خیمے کے باہر ٹھہرتا تھا نہ جاتا تھا، اور نہایت لطف کی بات ہے کہ میرے سر رشتہ دار مولوی قاسم الدین صاحب نے رخصت کی درخواست پیش کر دی کہ میں ان جنگلوں میں دورہ کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ اسی طرح بور بچے کی دلیری کا ایک واقعہ اور ہے۔ میں سر جان مارشل کمانڈر ان چیف سے رات کے 8 بجے اپنے خیمے کے سامنے کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ مولوی عبدالعلی صاحب، محتمم لوکل فنڈ اور 2 تحصیلدار صاحبان 8-9 قدم پر کھڑے تھے۔ میرا کتا میرے قدموں میں بیٹھا تھا۔ وہاں روشنی بھی تھی۔ کچھ فاصلے پر متعدد کیمپ والے کھانا پکا رہے تھے۔ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود بور بچہ آن واحد میں کتے کو کمر سے پکڑ کر اٹھا لے گیا۔ خود کمانڈر ان چیف صاحب، میں اور 30-40 آدمی اسی وقت درندے کے پیچھے دوڑے، مگر اس کا کہیں پتہ نہ لگا۔ وہاں روشنی بھی تھی۔ کچھ فاصلے پر متعدد کیمپ والے کھانا پکا رہے تھے۔ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود بور بچہ آن واحد میں کتے کو کمر سے پکڑ کر لے گیا۔ خود کمانڈر ان چیف صاحب، میں اور 30-40 آدمی اسی وقت درندے کے پیچھے دوڑے، مگر اس کا کہیں پتہ نہ لگا۔ ایک دوسری خوبی اس درندے میں صبر و استقلال کی ہے۔ شیر پنجرے یا جال میں پھنستا ہے تو اس قدر شور و غل مچاتا ہے کہ خدا کی پناہ، اس کی آواز نہایت ہولناک ہوتی ہے۔ ہر لمحے یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اب آزاد ہوا، کہ اب آزاد ہوا۔ میں نے اعلیٰ حضرت نظام دکن میر محبوب علی خاں مرحوم کے کیمپ میں شیر کو جال میں پھنستے دیکھا ہے۔ اس نے 5 منٹ کے اندر اندر چیخنے کے علاوہ لوٹ پوٹ ہونا اور تڑپ تڑپ کر 7 فٹ بلند پتوں، ڈالیوں اور رسیوں کا اپنے اوپر ڈھیر بنا لیا۔ اور پنجرے کے بارے میں نے سنا ہے کہ شیر نے اپنے پنجے، پیشانی اور دانت سلاخوں سے ٹکرا ٹکرا کر لہو لہان کر ڈالے۔ اس کے برعکس بور بچہ پنجرے میں گرفتار ہونے کے بعد جنبش بھی نہیں کرتا اور رات کے وقت خاموشی کے ساتھ کوشش کر کے پنجرے سے نکل جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کوشش میں اس کے دانت اور ناخن اکثر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر آزاد ہونے میں ناکام رہا تو چپکا پڑ گیا، حلق سے آواز تک نہ نکالی۔ ایک شکاری نے مجھ سے بیان کیا کہ ہانکے میں ایک بور بچہ ان کے بہت قریب سے گزرا۔ انہوں نے .577 کی رائفل سے اس پر فائر کیا۔ گولی پیٹ میں لگی اور آنتیں باہر نکل پڑیں، لیکن یہ بور بچہ اسی رفتار سے چلتا رہا۔ چونکہ آنتیں جھاڑیوں میں الجھتی تھیں اور چلنے میں سخت تکلیف ہوتی تھی، اس لیے درندے نے انہیں دانتوں سے کتر کر پھینک دیا اور چلتا رہا۔ بعض شکاریوں کا خیال ہے کہ بور بچہ شیر کی نسبت زیادہ خوفناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس درندے کو چھپنے کے لیے بہت کم جگہ کی ضرورت ہوتی ہے اور چھوٹی جسامت کے سبب اس پر صحیح نشانہ لینا مشکل ہوتا ہے۔ شیر میں یہ کمزوری ہے کہ انسان کو دور ہی سے دیکھ کر ہراتا اور دھمکاتا ہے، جس سے شکاری ہوشیار ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس بور بچہ شکاری کے قریب آنے تک خاموش بیٹھا رہتا ہے اور کبھی بظاہر سامنے سے چلے جانے کے بعد پھر پلٹ کر دبے پاؤں آتا اور حملہ کرتا ہے۔ شیر کبھی ایسی اوچھی حرکت نہیں کرتا، لیکن ان تمام دقتوں کے باوجود شیر کے مقابلے میں بور بچے کا حملہ روکنا بہت آسان ہے۔ اگر شکاری قوی الجثہ اور دلیر ہو تو اس درندے سے دست بدست جنگ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک ذاتی مشاہدہ بیان کرتا ہوں۔ میں اور میرا ایک انگریز دوست لنگم پلی کے پہاڑوں میں بندوقیں لیے تیتروں کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ ناگہاں سامنے سے ایک بور بچہ دوڑتا ہوا نظر آیا۔ میں نے اس پر 2 اور انگریز نے 1 فائر کیا۔ بور بچہ اسی رفتار سے کوئی اثر لیے بغیر نکلا چلا گیا۔ ہم سمجھے کہ تینوں فائر خالی گئے۔ ہم پھر ادھر ادھر ٹہلنے لگے اور بور بچے کا خیال بھی نہ رہا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد ہم بڑے بڑے پتھروں کے پاس پہنچے جو اوپر تلے ایک ڈھیر کی صورت میں جمع تھے۔ میں پتھروں کے ایک طرف تھا اور میرا دوست دوسری طرف۔ یکا یک میرے کان میں بور بچے کے حملے کی آواز آئی۔
میں لپک کر دوسری جانب پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ صاحب بہادر بور بچے کو اپنی بندوق پر سنبھالے ہوئے پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ موذی ان کا شانہ یا گردن پکڑنے کی فکر میں ہے۔ صاحب بہادر بندوق کی نال آڑی کر کے دونوں ہاتھوں سے پکڑے اور پاؤں پھیلائے ہوئے زور کر رہے تھے۔ بور بچے کے دونوں پنجے بندوق کی نال پر تھے اور گردن نال سے رکی ہوئی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں آگے بڑھا اور بدحواسی میں اپنی بندوق کے کندھے سے بور بچے کو دھکا دیا، مگر اس نے نال پر سے گردن نہ ہٹائی، صرف میری طرف مڑ کر دیکھا۔ صاحب نے چلا کر کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فائر کیجئے۔ میں نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر بندوق کی نال سے اس کے دل کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ بندوق میں اگرچہ 4 نمبر کے چھرے بھرے تھے، مگر بور بچہ وہیں دائیں کروٹ پر گر گیا۔ صاحب بہادر کے سینے پر درندے کا ناخن لگا تھا اور دائیں شانے پر ایک دانت۔ دونوں زخموں سے خون رس رہا تھا۔ اتنے میں ہمارے ملازم وغیرہ اس ہنگامے کی آواز سن کر دوڑتے ہوئے آئے اور صاحب کو اٹھا کر خیمے میں لے گئے۔ ایک اور واقعہ اس درندے کی تیزی اور خونخواری کا عرض کرتا ہوں۔ مولوی جان محمد صاحب پولیس کے افسر اعلیٰ اور میں ایک دورے میں ساتھ تھے۔ کسی گاؤں کے باہر کیمپ تھا۔ کوئی شخص خبر لایا کہ گاؤں کے ایک مکان میں بور بچہ چھپا بیٹھا ہے۔ میں اور مولوی جان محمد بندوقیں لے کر پہنچے۔ معلوم ہوا کہ مکان قریب ایک لائن میں بنے ہوئے ہیں۔ مکانوں کی 3 لائنیں ہیں اور دوسری لائن کے چوتھے یا 5ویں مکان میں درندہ موجود ہے۔ گاؤں کا کولی بہت دل جلا جوان آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ میں چھت کا چھپر درانتی سے کاٹ کر اس میں سوراخ بنا دیتا ہوں، اس میں سے جھانک کر بور بچے کو گولی مار دیجیے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گیا اور چھپر کی چھت میں کوئی 1.5 فٹ قطر کا سوراخ کر آیا۔ پھر اس نے یہ بے وقوفی کی کہ سوراخ میں سے جھانک کر درندے کو للکار دیا۔ درندہ ہولناک آواز کے ساتھ لپکا اور کولی کو دھکیل کر پرے پھینکتا ہوا وہاں سے نکلا اور 3-4 مکانوں کی چھتوں پر دوڑتا ہوا ایک اور مکان میں کود پڑا۔ وہاں صحن میں ایک بڑھیا روٹی پکا رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر چلائی تو یہ مکان کے اندر گھس گیا۔ گاؤں والے دوڑے اور بانس میں درانتی باندھ کر مکان کا دروازہ باہر سے کھینچ کر بند کر دیا۔ اس طرح بور بچہ پھر مکان میں قید ہو گیا۔ اب پھر اس کے سوا کوئی تدبیر نہ تھی کہ چھت کاٹی جائے، لیکن اس کے ساتھ یہ تجویز بھی ہوئی کہ سوراخ کر کے فوراً اس پر کوئی چیز ڈھک دی جائے اور جب سب شکاری تیار ہو جائیں تو رسی کے ذریعے سوراخ کا ڈھکنا ہٹا لیا جائے۔ بور بچہ نکلے تو سب اس پر فائر کر دیں۔ یہ تدبیر عمل میں لائی گئی۔ میں ایک طرف، مولوی جان محمد دوسری طرف، گاؤں کا کوئی شکاری تیسری طرف اور 2 بندوق والے چوتھی طرف گھیرا ڈال کر کھڑے ہوئے۔ ہم سب زمین پر چھپر سے 30-30، 40-40 گز دور کھڑے تھے۔ چھپر اور سوراخ اور اس پر ڈھکا ہوا ایک ٹوکرا ہم سب کو بخوبی نظر آ رہا تھا۔ جب ٹوکرا سوراخ پر سے گھسیٹ کر ہٹایا گیا تو ہم اپنی اپنی بندوقیں شانے پر لے آئے اور بور بچے کے استقبال یا گارڈ آف آنر کے لیے تیار ہو گئے، لیکن وہ باہر نہ نکلا۔ 3-4 آدمیوں کو بھیجا کہ مکان کے صحن میں جا کر غل غپاڑا کرے۔ جو ہی یہ لوگ چلاتے ہوئے مکان کے صحن میں داخل ہوئے، درندہ بھی غراتا ہوا اس تیزی سے باہر کودا کہ کسی شخص کو فائر کرنے کا موقع نہ ملا۔ ایک زرد گیند سی اچھلتی ہوئی نظر آئی جو گولی کی طرح کولی کی طرف گئی، غل ہوا اور پھر یہ سنائی دیا کہ کولی کی کھوپڑی بور بچے نے چبا ڈالی اور جنگل کی راہ لی۔ یہ سارا واقعہ چند سیکنڈ میں وقوع پذیر ہو گیا۔ غور کیجئے، گاؤں کے 50-60 آدمی، ہمارے کیمپ کے 10-20 افراد، خود ہم 2 الگ، سب کو ایک چھلاوے کی مانند درندہ نظر تو آیا، مگر کوئی شخص بھی ایسا نہ تھا جو اس مہلک حادثے کی تفصیل چشمدید بیان کرنے کے قابل ہو۔ مختلف بیانوں اور واقعات کے ٹکڑے جوڑ کر سارا واقعہ سمجھ میں آیا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ، جولائی سن 1976۔